बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 31 जुलाई और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर करें। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली अफसोसनाक खबर, फ़लस्तीनी लीडर इस्माइल हानिया को ईरान के शहर तेहरान में शहीद कर दिया गया। आज सुबह फजर के वक्त उन्हें वहाँ पर शहीद किया गया। अभी तक ये बात वाज़े नहीं है कि उनकी ये शहादत कैसे हुई। एक अमूमी तासर है कि शायद ड्रोन हमले या किसी मिज़ाइल हमले से हुई, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि उन्हें तेहरान के अंदर किस तरीके से शहीद किया गया, गोली मारकर शहीद किया गया, मिज़ाइल से किया गया, या किस तरीके से ये हमला हुआ। इस्माइल हानिया कौन हैं, क्यों इतने अहम थे और उनकी शहादत से क्या नुकसानात या क्या रेमिफिकेशंस उसकी हो सकती हैं, वो हम आपको तमाम चीज़ें बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ईरान के लिए ये बहुत बड़ी सुबकी है। ईरान के लिए ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है जिसमें वो डल गए हैं कि उनके घर के अंदर आया हुआ एक मेहमान जो उनके सदर के हल्फ, आपको याद होगा चंद महीने पहले ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को भी उड़ा दिया गया था या हादसा हो गया था। अभी तक उसकी रिपोर्ट भी नहीं, लेकिन अमूमी तासर उसके बारे में भी यही है कि उसे मिसाइल से उड़ाया गया था और उस हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर और उनके बहुत सारे करीबी साथियों की शहादत हो गई थी। और उसके बाद नए ईरान के अंदर नए इंतखाबात हुए थे। नए सदर डॉक्टर मसूद जो हैं वो जीते थे ये इलेक्शन, आपको हमने रिपोर्ट किया था। अब उनकी तकरीब हर्फ बरदारी है जिसमें शिरकत के लिए कतर से इस्माइल हानिया, क्योंकि इस्माइल हानिया इस वक्त कतर में रहते थे, फ़लस्तीनी लीडर हैं और वो तशरीफ़ लाए थे, हमास के लीडर हैं, वो तशरीफ़ लाए हुए थे हल्फ बरदारी में। तेहरान में एक ऐसी रहाइशगाह घर जो हमास को दिया हुआ है, हमास के लोग वहाँ पर, आप उसे सफारतकार की रहाइशगाह कह लें, जो भी आपने कहना है, जो हमास के लोग हैं वो रहते हैं। उस घर के अंदर ही इस्माइल हानिया रिहाइश पजीर थे। वहाँ पर उनको और उनके एक मुहाफ़िज़ को अलल सुबह जो है वो शहीद किया गया है। अमूमी तासर यही है कि इज़राइल ने किया। इज़राइल ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर नहीं दी, लेकिन ओवरऑल वहाँ सेलिब्रेशंस हो रही हैं और उनके कई वज़रा ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस्माइल हानिया एक दहशतगर्द था और दहशतगर्द जो है वो इज़राइल से बचकर कहीं नहीं जा सकता। ये उनके वज़रा जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली स्टेट ऑफ इसराइल ने जो है वो कोई अभी तक ऑफिशियल पोजीशन इसके ऊपर नहीं ली और ना ही कोई ऑफिशियल पोजीशन जो है वो कि किस तरीके से ये सब कुछ हुआ, वो ईरान ने अभी तक इसके ऊपर, हाँ ये ज़रूर बताया कि उनकी शहादत हो गई है, लेकिन कैसे हुई है ये नहीं बताया। क्विकली आपको बताएं कि इस्माइल हानिया कौन थे और वो क्यों इतने अहम थे। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि 1960 के अवाइल में इस्माइल हानिया जो है वो एक फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन कैंप के अंदर पैदा हुए। आप समझ सकते हैं कि वो पैदा भी एक कैंप के अंदर हुए, उनकी परवरिश भी वहाँ हुई, तो उनका जो बचपन है वो किन हालात के अंदर गुजरा और ये जो फ़लस्तीन इसराइल की जंग है इसकी उन पर, उनके ख़ानदान पर क्या असरात हुए होंगे। फिर 1980 के अवाइल में गालिबन शेख यासीन ने हमास की बुनियाद रखी, तो इस्माइल हानिया ने उनके साथ काम करना शुरू किया और बहुत छोटी उम्र से उन्होंने पॉलिटिकल और आज़ादी की इन सरगर्मियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब शेख यासीन साहब की वफ़ात हुई तो उसके बाद इस्माइल हानिया जो है वो रूए रवां बने और उन्होंने हमास को रन करना शुरू किया। 2006 में इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया कि इन्होंने, आपको पता है फ़लस्तीन की रियासत जो है वो दो हिस्सों पर है, वेस्ट बैंक है और गज़ा है। दोनों में इन्होंने पहले तो हमास का एक सियासी विंग बनाया और फिर इलेक्शन में हिस्सा लिया और फिर ये इलेक्शन जीत गए। वेस्ट बैंक और गज़ा दोनों जगहों पर ये वज़ीर आज़म बन गए, हमास की तरफ से फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म बन गए और महमूद अब्बास ज़ाहिर है सदर। और इन्होंने जब ये वज़ीर आज़म बने तो गालिबन 1 साल तक वज़ीर आज़म रहे थे ये। उसके बाद महमूद अब्बास ने खैर इन्हें डिसमिस कर दिया। बहुत सारे लोग महमूद अब्बास के बारे में कहते हैं कि वो बहुत करीब हैं अमेरिका के, वो बहुत करीब हैं सऊदी अरब के, वो बहुत करीब हैं और मुल्कों के, और हमास को कहते हैं कि वो ईरान के ज़्यादा करीब है।
تو بہرحال انہوں نے انہیں ڈسمس کر دیا. اس کے بعد سے یہ حماس کے جو انٹرنیشنل افیئرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اوور آل افیئرز کو دیکھتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ اوور آل حماس کے جو ہیں وہ سربراہ تھے یا اہم ترین لیڈر تھے. ابھی اپریل میں ہی ان کے 3 بیٹوں کو اور ان کے نواسوں کو شہید کر دیا گیا تھا. غالباً 3 ہی نواسے تھے اور 3 بیٹے تھے, ان کو شہید کیا گیا تھا اپریل میں. اور انہوں نے ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے کاز پر, آپ کی جدوجہد پر کوئی فرق پڑے گا, تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ وہ میرا ذاتی نقصان ہے, ذاتی نقصان کا قومی جو کاز ہے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا. ابھی تک ٹوٹل اس خاندان کے 70 کے قریب افراد جو ہیں وہ ان کو شہید کیے جا چکے ہیں یا وہ اپنی جان کا نذرانہ اس جو آزادی کی ان کی جنگ ہے اس میں پیش کر چکے ہیں. بہت ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلسماتی پرسنالٹی, بہت ہی پرجوش, بہت ہی زیادہ ان کی فالوئنگ تھی وہاں پر, بہت افیکٹو لیڈر تھے یہ حماس کے. اور ابھی یہ جو سب کچھ ہو رہا تھا اس میں اسماعیل ہانیہ ان لوگوں میں سے تھے جو سیز فائر چاہتے تھے, جنگ بندی چاہتے تھے اور اس کے لیے بہت زیادہ کوشاں تھے. اور اسماعیل ہانیہ کیونکہ انٹرنیشنل افیئرز کو بھی دیکھتے تھے تو بہت ساری جگہوں پر کنیکٹڈ تھے پوری دنیا میں. قطر میں ہی رہتے تھے کیونکہ ان پر پہلے بھی بہت ہی خطرناک قسم کے جان لیوا حملے ہو چکے ہیں جن میں یہ بچ چکے, اور یہ اب قطر میں مقیم رہتے تھے, ظاہر ہے سیکیورٹی اور دوسری جو وجوہات ہیں ان کی وجہ سے. اور ابھی یہ ایران تشریف لائے ہوئے تھے جہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے. ایرانی حکومت کے جو انٹرنیشنل ترجمان ہیں, ایک پروفیسر ہیں, انہوں نے جو انگلش میں ٹویٹ کیا ہے انہوں نے اسے ایکٹ آف وار ڈکلیئر کیا ہے. لیکن یہ ابھی ایرانی ریاست کی آفیشیل پوزیشن نہیں ہے اور ایران نے کوئی بھی, لیکن یہ ضرور ایران کی طرف سے آیا ہے کہ یہ اس کا بدلہ لیا جائے گا. اب ان حالات میں جب ایک طرف سیز فائر دیکھ رہے تھے, نیتن یاہو سیز فائر نہیں چاہتے, وہ ایسکلیشن چاہتے ہیں, تو اسماعیل ہانیہ کو شہید کر کے یہ جو نئی اسٹریٹجی یا نئی موو کی ہے اسرائیل نے, اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اپنا وہ پرپز اچیو کر سکیں گے جو انہوں نے کیا ہے. اب بہرحال یہ ایک افسوسناک خبر ہے ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے یہ ایک افسوسناک خبر ہے. اب اگلی خبروں کی طرف چلتے ہیں. اگلی خبر یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کے ایم این اے حاجی امتیاز, ان کو یہ منڈی بہودین سے یہ ایم این اے ہے, چودھری اعجاز کے بھائی ہیں, اور حاجی امتیاز جو ہے یہ بھاری ووٹوں کے ساتھ منڈی بہودین سے جیتے اور پاکستان تحریک انصاف میں اب انہوں نے ایفیڈیوٹ دے دیا ہوا ہے. یہ ان 41 ایم این ایز میں سے ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو اپنا ایفیڈیوٹ دے کر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں اور اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا. یہ کہ اپنی والدہ کا پتہ لینے جا رہے تھے, ان کی گاڑی میں گاڑی ماری گئی. یہ جب باہر نکلے تو ان کو وہاں سے اغوا کر لیا گیا. 1-2 دن اغوا رکھا گیا, پھر اچانک سے اینٹی کرپشن والوں نے انہیں عدالت میں پروڈیوس کر دیا کہ یہ ہمارے پاس ہیں, کوئی جھوٹا اینٹی کرپشن کا ان پر پرچہ دے دیا. اس کے بعد اب اینٹی کرپشن میں سے ظاہر ہے ان کی ضمانت ہو جانی تھی, تو آج اچانک سے نامعلوم افراد جو ہیں وہ اینٹی کرپشن کے لوگوں سے انہیں چھین کر فرار ہو گئے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مافیا کے طور پر یہ ملک رن ہو رہا ہے. پولیس سے, اینٹی کرپشن سے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ زبردستی ان کو لے کے فرار ہو گئے تاکہ عدالت سے ضمانت نہ ملے, اور اینٹی کرپشن نے جا کے کہا ہے کہ جی ہم سے ان کو زبردستی کو لے کر فرار ہو گیا ہے. یہ آپ حالات دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر, کہیں پر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ 2 ریاستی ادارے اس طریقے سے عمل کریں گے کہ ایک طرف پولیس ہے اور ایک طرف انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور وہ ایک دوسرے سے لوگوں کا تبادلہ کر رہے ہیں اور بعد میں جھوٹ بتا رہے ہیں کہ ہم سے کوئی لے کر فرار ہو گیا ہے, صرف اس لیے کہ عدالت جو ہے وہ ضمانت نہ دے. جب ریاستی ادارے عدالتوں سے جھوٹ بولنا شروع کریں اور اس طرح کے مکر کرنا شروع کریں تو آپ بتائیں پھر ریاست کا وجود جو ہے وہ کس حالات میں ہوتا ہے. بہرحال ان کے اوپر شدید پریشر ہے کہ یہ وہ اپنا جو انہوں نے بیان الفی لیا وہ واپس لیں تاکہ ان کی شمولیت جو ہے وہ تحریک انصاف میں سے ختم کی جا سکے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے دیں گے کہ اسلام آباد میں الیکشن ٹریبیونل کی آپ کو پتہ ہے کہ کارروائی بہت تیزی سے ہو رہی تھی. جسٹس جہانگیری نے فارم 45 مانگ لیے تھے اور کہا تھا کہ جس نے بھی فارم 45 دینے, پی ٹی آئی والے نے, دوسرے نے, وہ آ جائے دے دے, اور اگر اس نے کوئی دوسرے کے اوپر پرابلم ہے دوسرے کے دیے ہوئے تو قرآن کریم پہ حلف دے دے. اسی طرح سے انہوں نے پریزائڈنگ آفیسر اور دوسرے جتنے بھی لوگ تھے ان سے بھی انہوں نے ریکارڈ مانگ رکھا تھا, جو تینوں, اور کاشف عباسی صاحب یہ سٹوری بھی دے چکے تھے کہ اگر یہ فارم 45 اسلام آباد میں
جو فارم 47 پر جتائے ہوئے تینوں ایم این ایز ہیں نون لیگ کے، ان کو دینے پڑے تو استعفیٰ دیں گے کیونکہ ان کے پاس فارم 45 نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر وہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ایک پٹیشن کو انٹرٹین کیا اور جسٹس جہانگیری کو عملی طور پر کام کرنے سے روک دیا۔ اب وہ ابھی تک وہ اسٹے آرڈر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج جسٹس جہانگیری نے چھٹیوں پہ جانا تھا، انہوں نے اب اس کیس کی سماعت کو 6 ستمبر تک ملتوی کیا ہے اور وہ چھٹیوں پر چلے گئے ہیں۔ 6 ستمبر کو اب وہ آ کر اس کیس کو سنیں گے۔ اب عامر فاروق صاحب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ وہ شاید یہ اسٹے آرڈر ہٹا دیں گے اور ٹریبیونل کے حق میں ہی فیصلہ دیں گے، لیکن جو سہولت کاری انہوں نے 2-2.5 مہینے ڈیلے کرنے کی کرنی تھی اس کیس کو، وہ انہوں نے کر دی۔ اس 2-2.5 مہینے میں ان کو اور وقت ملے گا اور یہ کوئی اور سازش کریں گے تو اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا معاملہ جو ہے وہ اب کھٹائی میں پڑ گیا۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے برطانیہ سے رکھتے ہیں۔ ہوشربا خبر ہے، رپورٹ کی ہے جنہوں نے، وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ان کا ٹویٹ۔ یہ خبر یہ ہے کہ جی چیئرمین سینٹ اس وقت آفیشیل دورے پر برطانیہ میں ہے۔ جی ہاں، چیئرمین سینٹ ہے سید یوسف رضا گیلانی صاحب۔ جی ہاں، وہ اس ٹائم سرکاری دورے پر ہیں جی برطانیہ میں، اور انہوں نے اپنا وفد جو ہے اس میں 2 سینیٹر رکھے ہیں اور اس میں انہوں نے 2 ایم این اے بھی رکھے ہیں۔ اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ چیئرمین سینٹ سینیٹرز کو لے کر جائے، کیونکہ جب اسپیکر قومی اسمبلی ہیں وہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب جاتے ہیں دورے پر تو وہ قومی اسمبلی کے ممبران کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو جب اسپیکر اپنا سینٹ کے چیئرمین جائیں گے تو سینیٹرز کو لے کے جانا چاہیے تھا۔ اگر 2 سینیٹر 2 ایم این اے لے کے گئے تو وہ 4 سینیٹر لے جاتے، لیکن اس میں ایک کیچ ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب جو ریپورٹڈلی ہمارے سامنے یہ جو رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے 2 ایم این اے چوز کیے اور 2 سینیٹر۔ ایم این اے اس لیے چوز کیے کہ وہ دونوں ایم این اے ان کے اپنے بیٹے ہیں۔ جی ہاں، فارم 47 پر جیتے ہوئے دونوں بیٹے جو ہیں ایم این اے ہیں اور ان دونوں کو وہ ساتھ لے کر گئے ہیں، اور یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ اشرافیہ ہے، پاکستان کی ایلیٹ ہے جو ایسے پاکستان کو لوٹتی ہے کہ یہ کہیں جا بھی خود نہیں سکتے۔ یہ اپنے پیسوں کی نہ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، نہ کہیں پر سفر کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ ریاست کے ذمہ ہے۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ جب پاکستان میں بدترین زلزلہ آیا تھا، یاد کیجئے، تو اس زلزلے کے وقت ٹرکش جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے ان کی بیگم نے پاکستان کو ایک ہار تحفے میں دیا تھا ہیروں کا، کہ وہ ایک بیچ کر اور جو زلزلہ زدگان ہیں ان کی مدد کر دی جائے۔ انہوں نے ایک جسچر دیا تھا۔ اچھا، آپ کے لیے یہ سوال، کسی دن اس پہ تفصیلی بات کریں گے، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کو اپنا ہار دینے کی کیا ضرورت پڑ گئی زلزلہ زدگان کے لیے؟ وہ پیسے دے دیتی، سیدھی کیش دے دیتی تاکہ زلزلہ زدگان کے لیے ہیلپ ہو جائے۔ تو انہوں نے ہار کیوں دیا؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ وہ کیا یہاں پر اچانک انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ہار اتار کے دے دیتی ہوں، وہاں سے سوچ کے نہیں آئی تھی، یا انہوں نے وہاں سے بھیجا تھا تو پیسے کیوں نہیں بھیج سکتی تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ٹرکی کی سلطنت عثمانیہ جو تھی، یا خلافت عثمانیہ، وہ جنگ لڑ رہی تھی اپنی بقا کی، اور ظاہر ہے یورپ کے اندر اس کی جنگ ہو رہی تھی یورپی طاقتوں کے ساتھ، تو اس وقت جو لارجر بر صغیر تھا جس میں پاکستان، انڈیا اور ظاہر ہے بنگلہ دیش تھا، تو یہاں پر جو مسلمان عورتیں تھیں انہوں نے ان کی مدد کرنے کے لیے اپنے زیور بھیجے تھے۔ زیور بیچ کر جو پیسہ تھا، یا زیور بھیج دیے تھے وہاں پر، یا یہاں پر زیور بیچ کر پیسہ، تو بہت سارا زیور اکٹھا کر کے سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کی فوج کو بھیجا گیا تھا لارجر بر صغیر سے، کہ وہ اپنی جنگ لڑ سکیں اور جیت سکیں۔ شاید وہ آخری بڑی مسلمان طاقت تھی اس وقت کی۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سعودی عرب بھی اس کے بعد ہی بنا تھا، ان کی شکست کے بعد سعودی عرب تک انہی کی حکومت تھی، اور پھر یورپ کے بھی بہت سارے علاقوں کے اندر اس سے پہلے بھی، اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو استنبول جو ہے وہ پہلے تو یورپی طاقتوں کے پاس ہی تھا۔ خیر، اس پر کبھی دوبارہ بات کریں گے، لیکن کہنے کی بات یہ کہ یہ وہ تاریخ ہے جس کی وجہ سے ٹرکش لوگ جو ہیں ان سے آپ کبھی بھی بات کریں گے تو ان کو آج تک یاد ہے کہ ہماری دادیوں نانیوں نے اپنے وہ زیور بھیجے تھے۔ تو اس چیز کی ڈپکشن کے لیے اکثر آپ دیکھیں گے کہ ٹرکش لوگ ہمیں زیور کا تحفہ واپس دیں گے، کیونکہ وہ اس چیز کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور اس چیز کے گہرے اثرات ان کے تمدن پر ہیں کہ پاکستانی، کیونکہ اس کے بعد ظاہر ہے جو بر صغیر ہے اس کی جو اس کے اندر مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ تو اب پاکستانی کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس طرف مسلمان نہیں ہیں، لیکن ریاست جو مسلمانوں کی بڑی بنی اس لارجر بر صغیر سے، وہ تو پاکستانی بنی۔ تو اس لیے
آپ جب بھی کبھی ٹرکش خواتین کا یہ جیسچر دیکھیں گے، وہ بھلے رائلٹی کے لیول پر ہو، مین کے صدر اور خاتون اول کا ہو، یا عام ایک چھوٹی بچی نے بھی اپنی کانوں کی بالیاں بھیجی تھیں، آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور واقعہ. تو یہ وہ وجوہات ہیں کہ کیوں ٹرکش لوگ جو ہیں وہ ایسے رسپونڈ کرتے ہیں. تو یہ ٹرکش خاتون اول نے ایک ہار دیا تھا، اور وہ یہی ہمارے جو چیئرمین سینٹ ہیں اس وقت، جو 2 بیٹوں کو لے کر سرکاری دورے پر تشریف لے کے گئے ہیں، انہوں نے وہ چوری کر لیا تھا. جی ہاں، انہوں نے اور ان کی بیگم نے بغیر بتائے، بغیر کوئی قیمت دیے وہ ہار چوری کر کے گھر لے گئے تھے. اس کے بعد واویلا مچا تھا، تو وہ رپورٹڈلی ان کے پاس سے وہ ہار برآمد ہوا تھا، اور آج دونوں بیٹوں کو لے کر یہ وہاں پر ماشاءاللہ پہنچے ہوئے ہیں. لیکن آگے بھی میں آپ کو ایک باپ کی کہانی سناتا ہوں. اگلی کہانی ہے فیصل آباد کے جھنگ بازار کی. وہاں پر ایک باپ نے اپنی 2 کمسن بیٹیوں کو غربت اور بھوک کی وجہ سے ذبح کر دیا. باپ ہیں دونوں. ایک یوسف رضا گیلانی ہے جو آپ کو بہت مہنگے سوٹ میں نظر آ رہے ہیں، بہت ہی مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن جب بولیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ کوئی 8ویں پاس ہیں. مطلب جب آپ لمبی بات چیت کریں گے، ویسے تو بڑی اردو شردو تھوڑی سی بول لیتے ہیں، لیکن مطلب دوسری طرف سے ہاتھ خالی ہے معذرت کے ساتھ، لیکن سوٹ بہت مہنگا پہنیں گے. ایسے ہی لگے گا کہ جیسے جو کنگز کالج ہے یا آکسفورڈ ہے اس کے چانسلر یہی ہیں. دونوں بیٹے ساتھ لے کر گئے ہیں، اور دوسری طرف فیصل آباد میں ایک باپ نے 2 بیٹیوں کو ذبح کر دیا. بھوک، پاگل پن بھی ہوگا، ظاہر ہے پاگل ہی ہوگا، نفسیاتی مریض ہوگا، لیکن بھوک اور غربت کی وجہ سے اس نے ذبح کر دیا. جو اس کی ویڈیو ہے وہ میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. جب اس کو گرفتار کیا تو اس کی ساری جو بنیان اس نے پہنی ہوئی تھی وہ خون آلود تھی. وہ میں آپ کے سامنے تصویر بھی نہیں رکھ سکتا اس کی، کیونکہ وہ بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہیں. یہ 2 باپ ہیں، 2 باپوں کی کہانی آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. ایک اس ٹائم آپ کے پیسے پر، آپ اکثر سوچتے ہیں برطانیہ گیا ہے، ہمارا پیسہ ہمیں کیا. یاد ہے نا، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. ساری عمر آپ لوگ سن رہے، آپ لوگوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. آپ لوگوں نے معذرت کے ساتھ انتہائی بے شرمی کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے اس پہ آواز نہیں اٹھائی. میں پوری قوم اپنی کو کہہ رہا ہوں. اور آج جب بجلی کے بلوں میں آپ کی تباہی نکل رہی ہے تو آپ کو اب سمجھ آئی کہ حکمران کھاتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ آخرکار آپ تک آتا ہے. پہلے آپ اس کو محسوس ہی نہیں کرتے تھے، اب آپ کو محسوس ہونا شروع ہوا. تو یہ جو دورے ہوتے ہیں نا، یہ بھی آپ کے پیسے سے ہوتے ہیں. اس کے بھی گھوم گھما کے پیسے کبھی بجلی کے بل میں تو کبھی کسی اور چیز کے بل میں آپ ہی نے ادا کرنے ہوتے ہیں. کاش کہ آپ کو ان چیزوں کا تھوڑا سا شعور آئے اور آپ ان چیزوں کے اوپر آواز اٹھانا شروع کریں. اور ایسے لوگوں کو اور کچھ نہیں، سوشلی جب یہ ملتان اپنے حلقے میں آئیں تو لوگ انہیں تانا دیں کہ آپ لوگ کس طرح کا ضمیر ہے آپ کا، کہ ملک غربت میں مر رہا ہے اور آپ سرکاری خرچوں کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن کا ترمیمی بل جو ہم نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ اب یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ہماری خبر تو نہیں تھی اور صحافیوں کی خبر تھی، وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. آج اس خبر کا عملی مظاہرہ ہو گیا ہے. آج پارلیمانی کمیٹی کے اندر وہ بل پیش کر دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر ہم صبح کے ویلاگ میں تفصیلی بات کریں گے. فی الحال مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.